Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. हम आज 10th of February 2021 को मोहतरम जाहिद खान साहब का एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं ताकि उनसे सवाल जवाब की नशिस्त हो सके। बहुत बहुत वेलकम है जाहिद खान साहब और हमारी एडमिन टीम जो कि ये इंतजाम देखते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Hey, Amir Faisal Saib, good afternoon. So let me know when you and Mughal Ujala Sahiba is ready to have a question answer. Thank you. माइक और इंतजाम सब मुगल मैम के हवाले, वो सवाल जवाब करें या जिस तरह से भी जो अरेंज करना है अब सब कुछ उन्हें करना है। शुक्रिया। ग्रुप के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पहला सवाल मैं मोहतरम जाहिद खान साहब से करती। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, कुछ दिन के बाद आपको दोबारा खुशामदीद। आपके साथ सवाल जवाब का सेशन नहीं हो सका कुछ दिन। आपने बताया था कि आप मिशन के कामों में मसरूफ रहे हैं और इस दौरान जरा आज हमें थोड़ा सा ये बता दें कि इस दौरान आप कहाँ कहाँ गए, आपकी क्या मसरूफियात थी, नीज क्या इस दौरान आपको कोई ताज़ा मशाहिदात या मुकाशफात वगैरह हुए, अगर हुए तो जरा थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। ये साल का जो शुरू है या एंड, पुराना साल, इसमें इंस्पेक्शन और इन्वेंटरी होती है जिसमें जायजा लिया जाता है कि पिछले साल कौन सी प्रोग्रेस हुई और कौन सी कमी रह गई। इसमें जो खास लीडर हैं वो मशवरे देते हैं और उसमें फिर ये भी देखा जाता है कि अगले साल का प्रोग्राम क्या होगा। तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और पहले स्विट्जरलैंड, क्योंकि यूरोप बड़ा नजदीक है एक दूसरे मुल्कों से, तो उसके बाद फिर हमारा जो सेमिनार सेंटर है बड़ी खूबसूरत वादी में, फिर मैंने उनको वहां बुलाकर तो जो फैसले करने थे, ये जो कुछ करना था वो किया। मुशाहिदात की दुनिया खासकर मेरी बड़ी वसी है। काश हम रूहानी अंधे ना होते तो ना मुझे बयान करने की जरूरत थी, क्योंकि फिर हर शख्स जैसे इस दुनिया में देखता है उस दुनिया में भी वो देख लेता कि हालात क्या हैं और अपनी रूहानी बसीरत के मुताबिक सफर भी करता और गाइडेंस भी लेता। मुझे रात दिन इन मुशाहिदात से बसना पड़ता है और ये खुदा की बारिश 24 घंटे मुझ पे होती रहती है और जो कुछ मैं देखता हूँ इनाम या सफर खुदा के साथ, वो मेरास बन जाता है इंसानियत की, और या यूं कह लें कि मेराज बन जाता है इंसानियत की, जिससे इंसानियत का अंधापन दूर होगा। कहने को तो बहुत कुछ है, अगर कहने पे आते तो ये 1 घंटा 1 सेकंड के मुताबिक होगा, लेकिन एक मुशाहिदा सिर्फ बयान कर देता हूं कि मैं एक जन्नत में पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि हर फूल का कलर दूसरे फूल जैसा नहीं है। तो मैंने वहां एक क्रिस्टल ब्लू बीइंग से मुलाकात की। मैंने कहा कि ये बता, ये जन्नत कितनी बड़ी है। उसने कहा, क्या तू आसमान के सितारे गिन सकता है? मैंने कहा नहीं। तो कहा, ये जन्नत इतनी बड़ी है और यहाँ जो रंग है, एक रंग दूसरे रंग से नहीं मिलता, चाहे वो महलात थे, चाहे वो फूल, चाहे वो मनाजिर थे।
تو میں ان کو دیکھ دیکھ کے خوش بھی ہو رہا تھا اور آنسو بھی بہا رہا تھا کہ اتنی بڑی جنت اور یہاں کوئی بھی نہیں. تو میں نے دیکھا کہ جیسے وہ بادل ہوتے ہیں لیکن ان میں رنگ آسمانی بہت تھے. وہ پھٹے کھلے تو خدا کی ذات میرے سامنے آئی اور خدا نے کہا بہت باتیں کی وہ میں کتاب میں لکھوں گا. 3 پھول. تو خدا نے کہا یہ جتنی بڑی جنت ہے جو بتائی گئی ہے تجھے یہ تیرے 3 پھولوں سے شروع ہوئی. جو بچپن جوانی اور بڑھاپا تو نے دیا اس سے یہ اتنی بڑی جنت میں نے بیج بوئے تھے. تو پہلے تو کہتا تھا اور میں سنتا تھا، اب میں کہتا ہوں اور تو لکھتا ہے. تو میرا ہاتھ بن گیا ہے. اب انسانیت کے لیے یہ جنتوں کے دروازے ایسے کھل جائیں گے مستقبل میں کہ میں اور انسانیت تجھے محبت سے ہمیشہ یاد کریں گے. یہ کہہ کر خدا نے میرے پاؤں پر سجدہ کیا اور میں نے خدا کے آنسوؤں کو اپنے پاؤں پہ گرتے دیکھا. جی محترم، مشاہدہ اپنا بیان کرنے کا بہت بہت شکریہ. گروپ کے ممبران میں سے اکثر ان روحانی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے اور ظاہر ہے انسان جس چیز کو سمجھ نہیں سکتا وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، لیکن بہرحال یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. میں اپنا نیکسٹ کوشچن آپ سے کرتی ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں مختلف نظام رائج رہے ہیں. پہلے جسمانی نظام تھا، یعنی مائنورٹی رولز میجورٹی، یعنی بادشاہت کا نظام. چند لوگ جو طاقتور ہوتے تھے وہ حکومت پر قبضہ کر لیتے تھے اور پھر ان کا نسل در نسل وہی چلتا رہتا تھا. اس کے بعد پھر دماغی نظام آیا، یعنی جمہوریت. اور آئندہ خدا تعالیٰ دل کا نظام یا آئیڈیالوجی لانا چاہتا ہے، یعنی قلبی نظام. تو پلیز آپ یہ ایکسپلین کیجئے کہ یہ قلبی نظام کس طرح سے کام کرے گا. تھینک یو. اندھے نہیں سمجھتے تو یہ ان کا حق ہے، لیکن جو بینا ہوں گے روحانی وہ تو سمجھیں گے. صرف وقت کی بات ہے. یہ بھی ایک وقت ہے اور وہ بھی ایک وقت ہوگا. یہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ نظام ہمیں بیان کرے گا آگے جا کے سچائی کیا ہے، اور اس سچائی میں بتائے گا کہ یونیورسل رائٹ انفرادی شخص کے، خاندان کے، سوسائٹی، قوم اور دنیا کی کیا ہے. یہ نظام ابھی 20 سال گزرے ہیں، 60 سال اور نہیں 80 سال اور سوری. اس میں جمہوریت ہائی لائٹ، جس میں فریڈم آف اوپینین، انسانی حقوق سب کچھ آئے گا. اس کے بعد یہ نظام سچ تو ہے لیکن یہ نظام بلیک اینڈ وائٹ ہے. اس کو رنگدار کرنے کے لیے، کلرفل کرنے کے لیے، جیسے آپ نے کہا کہ کلب کا نظام شروع ہوگا. یہ 22ویں صدی کا ابتدا ہوگی، 21ویں صدی کا اینڈ ہو جائے گا. تو اس قلبی نظام کے اندر روحانیت بڑی تیزی سے ترقی کرے گی، حتیٰ کہ چاہے کوئی سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹرز، کسی پیشے کا شخص ہو، اس کی روحانی حصے کھلی ہوں گی اور اس کا تعلق جو ہے موت تک نہیں ہوگا بلکہ وہ موت سے آگے کی بھی زندگی کا مشاہدہ کر رہا ہوگا اور تجربہ اور سفر کر رہا ہوگا. اس مشاہدے اور تجربے سے وہ دنیا جو ہے
ایک ایسا قلبی نظام ہوگا جیسے ایک خاندان میں کسی کو دکھ یا درد ہوتا ہے تو سارا خاندان تڑپ جاتا ہے، یا جسم کے ایک حصے میں کہیں تکلیف ہوتی تو پورا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ وہ قلبی نظام ہوگا جسے میں نے کہا ہے ون فیملی ورلڈ آف گاڈ. اسے کہ خدا کی بادشاہت قائم ہو جائے گی، یہ زندہ تعلق ہوگا خدا کے ساتھ. پھر اندھے نہیں رہیں گے بلکہ بینا بسیں گے اس دنیا. جی محترم، ایکسپلین کرنے کا بہت شکریہ. یو این کا بھی ایجنڈا جو پہلے سن 2020 اور 21 کے لیے تھا، لیکن اب انہوں نے اس کو بڑھا کے 20 سے 30 تک کر دیا ہے. اس کے جو پوائنٹس ہیں اس میں بھی ون ورلڈ گورنمنٹ کا پلان ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی حکومت ہونی چاہیے، ایک ہی نظام قائم ہونا چاہیے، اور سنگل گلوبل کرنسی، کیش لیس کرنسی وغیرہ، آن لائن سسٹم، بینک سسٹم وغیرہ، اور یہ کہ پرسنل جو لوگوں کی پراپرٹیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ نہ ہو، اور بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ پالے، اور ہر لحاظ سے سارا کچھ جو ہے وہ سنگل گورنمنٹ کے کنٹرول میں چلا جائے. یہ ایلیٹ لیول پر دنیا کی یہ صلاح مشورے ہو رہے ہیں اور ان پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں. تو کیا آپ کا ون فیملی ورلڈ آف گاڈ بھی اسی کا کوئی حصہ ہے؟ یہ جو فیصلے اب ہو رہے ہیں یہ کاغذی فیصلے ہیں، اور اس میں بہت سا نیرو مائنڈیڈ آ جاتی ہے، جس میں انسان کی اپنی آزادی بھی چھن جاتی ہے. اس لیے یہ نظام ابھی ابتدا کہہ سکتے ہیں، ہائی لائٹ نہیں ہے. تو اسے 80 سال چاہیے کہ ایک گورنمنٹ ہو یا ایک کرنسی ہو، لیکن انسانی آزادی نہ چھینی جائے. یعنی کہ اس کا شعور، اس کا خیال، اس کی اپنی آزادی کو یونیورسل برقرار رہنا چاہیے. تو صرف اگر کوئی انفرادی ایسی حکومت آ گئی جس کے اندر انسانی حقوق ایک شخص کے پاس چلے گئے، اس لیے 80 سال اور چاہیے کہ یہ ہائی لائٹ ہو. لیکن ہمارا ون فیملی ورلڈ اس کا حصہ نہیں ہے. ہمارا جو ون فیملی ورلڈ ہے، جس کا کانسیپٹ خدا نے دیا ہے، جو ریالٹی ہوگا وہ ظاہر سے زیادہ باطن میں زیادہ ہے. اس کا مضمون پورا ہوتا ہے، اس کی منزل آتی ہے روحانیت میں، جب انسان کی روحانی سینسز زندہ خدا سے تعلق قائم کر لیتی ہے اور مشاہدات کی دنیا اور خدا سے تجربات اور سفر کی دنیا شروع ہوتی ہے. ہم اس کو ون فیملی ورلڈ کہتے ہیں. ظاہری ون فیملی ورلڈ کی سیاہی خشک ہو جاتی ہے اور بار بار اندھا بند شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ صدی جمہوریت کی ہائی لائٹ ہوگی، لیکن بلیک وائٹ ہوگی. اس کو کلرفل کرنے کے لیے وہ زندہ نظام آئے گا جو ہمیشہ کے لیے ہوگا، جسے روحانی ون فیملی ورلڈ سینٹرڈ آن گاڈ ود لیونگ ریلیشن شپ. جی محترم، بہت شکریہ. ایکچولی انسانی نظاموں میں بہت سی کمیاں رہ جاتی ہیں، چاہے کتنے بھی بڑے بڑے برینز نے بیٹھ کے وہ نظام تشکیل دیا ہو، لیکن اس میں بہت سی کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ نمایاں ہوتی ہیں، اور انسان پھر دوبارہ ریورس گیئر لگاتا ہے انلیس خدا تعالیٰ کی گائیڈنس نہ ہو. تو ہو سکتا ہے کہ آپ جس ون فیملی ورلڈ کی بات کرتے ہیں، جو ایک قلبی نظام دنیا میں جاری ہو اور جمہوریت بھی اس کو اپنا لے، تو شاید پھر یہ ساری مسئلے فلفل ہو سکتے.
ورنہ تو ایک دور میں سوشلزم اور کمیونزم اس تیزی سے آیا تھا کہ لگتا تھا یہ سارے مسائل کا حل ہے اور ہر شخص کو ایکول مواقع فراہم کرتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے بعد وہ بھی فلاپ ہو گیا رشیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے. تو یہ سب تجربات زندگی میں جاری رہتے ہیں. بہرحال میں اگلا سوال کرتا ہوں. کسی صوفی کا قول میری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جس طرح چاند اور سورج کو گرہن لگتا ہے بالکل اسی طرح انسانوں کی روحانیت کو بھی گرہن لگ جاتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ الفاظ بدل جاتے ہیں لیکن حقیقت نہیں بدلتی. اگر حقیقت لاگو ہو جائے، چاہے وہ جسم پہ ہو، دماغ، شعور پہ، ضمیر پر یا دل پر، تو پھر الفاظوں کی، میں نے کئی دفعہ کہا ہے، وہ ساکت ہو جاتے ہیں. وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کوئی نظام نہیں پنپ سکتا جب تک خدا کی بلیسنگ نہ ہو، زندہ خدا کی. تو میں نے اس کی ایکسپلینیشن دے دی ہے. اگر اب آپ نے اگر مشاہدہ کریں انسانی ہسٹری کا تو کئی دفعہ گرہن لگے ہیں اور بائی ایکسپیریمنٹ، جیسے آپ نے کہا ریورس کے لگتا ہے تو انسانیت سیکھتی ہے. اگر کل کائنات کو دیکھا جائے تو جب خدا نے کائنات بنائی، ظاہری اور انٹرنل کریشن جسے ہم جنتیں کہتے ہیں یا عالم روا، نہ اس میں کوئی گرہن ہے اور نہ اس میں کوئی بلاکت ہے. یہ ایسا کیوں ہوا؟ خدا خود ہی کہتا ہے کہ انسان اپنا اصل وطن بھول گیا ہے. اصل وطن جو ہے وہ خدا کی ذات ہے، بلکہ ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے، جو ہماری کتاب میں بھی ہے، کہ اگر ساری کائنات سب جنتیں بھی دے دیتا اور خدا اپنا منہ چھپا لے تو نہ یہ محبت کی تکمیل ہوگی، نہ محبت اپنا وطن پا سکے گی، بلکہ یہ سب کچھ دینے کے بعد نہ سکون ملے گا اور نہ انسان کو خوشیاں ملیں گی. روحانیت کو گرہن نہیں لگتا. ٹھیک ہے، یہ صوفی کا ایک اپنا ایکسپریشن ہے، لیکن روحانیت میں نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں گرہن لگتا ہے. اگر وہ گرہن لگ گیا تو وہ صوفی کو لگا ہوگا، کیونکہ اس کی روحانیت وہاں تھی جہاں اس پہ گرہن لگ گیا. ورنہ یہ روحانیت جو ہے یہ رواں دواں ہے، جیسے ہوائیں ہاتھوں میں گرفتار نہیں ہوتی، اس کو کبھی بھی گرہن نہیں لگتا. یہ بس بدقسمتی ہے انسان کی کہ وہ خدا کی ذات کو نہیں پہچان سکا اور نہ اس کی قدر و قیمت کو پہچان سکا. جی محترم، شاید صوفی صاحب کا مطلب یہ ہو کہ جس طرح انسان کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار بھی ہو جاتا ہے، اس طرح روحانی لحاظ سے کبھی انسان کے اندر بہت جوش و جذبہ ہوتا ہے خدا کے قرب کا، اور محبت حد سے زیادہ خدا کے لیے ابل رہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ کیفیت نہیں بھی رہتی، تھوڑی سی جس کو صوفیہ کی زبان میں قبض و بست کی حالتیں کہا جاتا ہے، کہ کبھی انسان خدا کے ساتھ بہت خوشی میں اور ایک لہر میں ہوتا ہے اور کبھی اس کے اوپر ایک خشکی سی چھا جاتی ہے. شاید ان کا یہ مطلب ہوگا. چلے، یہ تو میں نے اپنے کومنٹس دیے اس کے بارے میں. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا سورج گرہن یا چاند گرہن میں قوموں کی زندگیوں میں زوال کی طرف کوئی اشارہ ہوتا ہے؟ جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں یہ ساری ابتدائی مراحل ہیں روحانیت کے، لیکن جب یہ روحانیت کا درخت کاملیت پہ پہنچتا ہے تو
یہ ابتدائی معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ اب جس حال میں ہوں وہ حال یہ ہے کہ نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں نہ کبھی بھی روحانیت میں گرہن لگ ہی نہیں سکتا۔ 24 گھنٹے خدا کی محبت کا عالم بادل چھائے رہتے ہیں، تو باقی انسانی اس گرہن سے انسانی پہ کیا قوموں کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ نہیں، یہ ابتدائی باتیں تھی جو نبیوں نے بیان کی یا اظہار کیا، لیکن ان سے کوئی بھی اثر نہیں پڑتا، کوئی اشارہ نہیں ہوتا۔ محمد صاحب ایسے وقتوں میں نماز پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا ایک اظہار کیا حکمت کا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سورج خدا کے حضور پہنچ کے اگلے دن سورج اجازت مانگتا ہے۔ آج وقت نے ثابت کر دیا کہ اس میں بھی کوئی اس وقت کی حکمت ہوگی کہ انسانوں کو ڈرایا جائے، سمجھایا جائے کہ وہ خوف کھا جائیں اور نزدیک آئیں خدا کے، لیکن اصل حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج کا جو دور ہے اس دور کو ساتھ کٹھا نہیں چلایا جا سکتا، وہ اور دنیا تھی گزر گئی، یہ اور ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے کہ آپ نے اکثر فرمایا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب مذاہب گندا پانی بن چکے ہیں، یعنی جوہر بن چکے ہیں اور انسانیت کو سدھارنے کے قابل نہیں۔ آپ اس کی کیا ٹھوس وجہ بیان کرتے ہیں، جبکہ ان مذاہب خاص طور پر اسلام کی تعلیمات تو حرف بحرف قرآن و حدیث کی شکل میں محفوظ ہیں اور بہت سے لوگ انہیں اپنی عملی زندگی میں اپلائی کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ تعلیمات انسان کو راستہ نہیں دکھا سکتی؟ تعلیمات تو انجیل کی بھی ہیں محفوظ، یا کوئی بھی تعلیمات محفوظ نہیں ہے، لیکن جب جوش آتا ہے، جب کنویں اور وادیوں میں پانی آتا ہے تو وہ زندہ خدا کی بارش سے آتا ہے، ورنہ بارش نہ ہو تو رفتہ رفتہ سب کچھ سوکھ جائے اور پانی کی موومنٹ بھی پھر ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے چھوٹی چھوٹی ندیوں میں بھی بہت جوش آتا ہے جب بارش ہوتی ہے، سیلاب ہوتی ہے، تو زندہ وہ خدا کا وہ فرزندہ جب ہوتا ہے تو ایک عجیب حال ہوتا ہے اس کے دور میں، اس کے ماننے والوں میں۔ پھر وہ رفتہ رفتہ تعلیمات تو ہوتی ہیں لیکن وہ اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے، جو خدا نے مجھ سے کہا کہ یہ اثر ضائع نہ ہونے پائے، پوچھو نہ محبت کا اثر مت پوچھو، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب خدا کی بادشاہت قائم ہو جائے اور یہ زمین انبیاء سے بھر جائے، جہاں زندہ نبی ہوں گے جو خدا کو جانتے ہوں گے قدر و قیمت، زندہ تعلق ہوگا، وہاں یہ جو ہے یہ ایسی محبت الہی کی بارش ہوگی زمین پر کہ خدا بھی آئے گا اور جنتیں بھی آئیں گی اور بڑے بڑے جو فرشتے ہیں اور مختلف کائنات وہ بھی یہاں پر آ کر دیکھیں گے کہ خدا کی بادشاہت میں وہ زندہ تعلق کیا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ گول ابھی تک پورا نہیں ہو سکا کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ قائم ہو جائے۔ ہمارے ایک معزز ممبر صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے، میں اس کی آڈیو آپ کو فارورڈ کرتی ہوں۔
پیاری بہن، پوچھنا یہ تھا کہ زاہد صاحب کہتے ہیں کہ تمام مذاہب ختم ہو گئے ہیں، تمام شریعتیں جو ہے وہ خدا کے منصوبے، خدا کے ارادے اور جو ہے وہ سب کے سب فیل ہو گئے ہیں، تو اب کوئی شریعت باقی نہیں رہی، کوئی مذہب باقی نہیں رہا. تو دیکھا جائے یہ ون ورلڈ آرڈر جو ہے یہ تو ایلومیناٹی اور فری میسن جو ہے یہ ان کا بھی جو ہے وہ نقطہ نظر یہی ہے کہ وہ ون ورلڈ آرڈر بنانے کے چکر میں جیسے یہ ون گاڈ فیملی بنا دی ہے انہوں نے. تو کیا زاہد صاحب جو ہیں وہ ایلومیناٹی اور فری میسن کا جو ایجنڈا ہے اس سے یہ سہمت ہے؟ یہ ضرور ذرا پوچھ کے بتائیے گا. خدا برکت ہے آپ کو. دیکھنے والا جو سوال کر رہا ہے وہ چیزوں کو ظاہر بینی سے دیکھ رہا ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کاش اپنی کتاب کا مطالعہ اور کر لیں جس میں پاول کہتا ہے when I was a child I see things as a child, when perfect will become then I will see. تو کہنے کا مقصد ہے جب میں بچہ تھا تو میں بچوں کی طرح دیکھتا تھا، جب وہ کامل آئے گا تو میں اسے پہچان لوں گا. تو سوال جو ہے اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. یہ جو ظاہری نظام آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس کے لیے ایک وقت آئے گا کہ اس کی ہائی لائٹ ہو. تو باقی جو رہ گئی مذاہب کی تعلیمات، آپ اس کو یوں کیوں لیتے ہیں کہ خدا نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہ کوئی اور بات نہیں کرے گا اور آپ کی بابل کے پنجرے میں یا قرآن کے پنجرے میں بند رہ کے بات کرے گا؟ خدا تو ان کی تعلیمات میں، جیسے ابھی میں نے کہا ہے کہ پاول نے کہا جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح دیکھتا تھا، کامل آئے گا تو میں پہچان لوں گا. یہ ایک سفر ہے کاملیت کا. تو اسی طرح قرآن میں بھی کہتا ہے کہ خدا جو چاہے پیغام منسوخ کر سکتا ہے. تو یہ کیوں ضدی بنے ہوئے ہیں کہ ان کی کتابوں میں سے ہی بولے گا، کنویں کا پانی ہی سب کچھ ہے یا ندیوں سے آگے ہی کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے خدا کو اپنی پوائنٹ آف ویو لمیٹیشن میں کیوں لے آئے ہیں؟ خدا تو یونیورسل گاڈ ہے، ان کی کوئی ایک انسانی کائنات تھوڑی ہے، ان گنت کائناتیں ہیں اس کی. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا فرشتے یا جنات، اب میں بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے ان گنت کائنات تخلیق کر چکا تھا. تو نہ تو خدا کی معرفت الہی دنیا میں ختم ہوگی نہ آخرت میں ختم ہوگی. تو جس نظام کی اس بھائی نے بات کی ہے اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں روحانیت میں بات کر رہا ہوں، کنگڈم آف گاڈ کی. وہ ظاہر بینی میں نظام کی بات کر رہا ہے. جی محترم، اگلا سوال بھی ایک ممبر کا ہے. انہوں نے سادہ سا سوال پوچھا ہے کہ دنیا میں کوئی امیر اور کوئی غریب کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ انسان اس نظام کے اندر کرپٹڈ ہو چکا ہے. یہ نظام خدا کا ہے ہی نہیں. اگر کوئی غریب ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ خدا اس سے ناراض ہے، اگر امیر ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ خدا اس سے خوش ہے. یہ جو نظام ہے یہ بیان کرتا ہے کہ یہ دوری ہے خدا سے، تو اس لیے غریب اور امیر ہیں. جیسا کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. انڈیا کی جو زمین ہے اگر اس پر کھیتی باڑی کی جائے تو دنیا کو کھلا سکتے ہیں وہ، اب وہ خود بھوکے مر رہے ہیں. تو یہ آدمی کے دماغ کی خرابیوں کی وجہ سے یہ نظام جس میں لوگ مر رہے ہیں، بھوکے ہیں، دکھ ہے، امیری ہے، غریبی ہے، لیکن اس سے خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگلا سوال بھی ایک ممبر نے بھیجا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ کارل مارکس نے کہا کہ مذہب عوام کے لیے افیون ہے، جس کو پنجابی میں افیم کہتے ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اس کے تو اپنے نظام کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں کارل مارکس کی، جو اس نے کہا تھا کہ انسانی میں روح نہیں ہے، از اے پروڈکٹ آف انوائرمنٹ، موت کے بعد زندگی نہیں ہے. پھر اس نے کہا تھا کہ کائنات جو ہے یہ پروڈکٹ ہے
اور بلائنڈ لا. اس کا تو اپنا نظام بگڑا ہوا ہے, وہ دھجیاں پکیر کے رکھ دیں. کارل مارکس کا جو نظام تھا کہ ایکول رائٹ اور سب کو ملے, اور خود کبھی اس نے ایک دن بھی مزدوری نہیں کی, جج کا بیٹا تھا, وہ صرف تھیوری تھی. اور اس کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ وہ شروع میں خود بھی ریسرچ کر رہا تھا مذہب پر, اور بعد پہ ٹھٹا مارا مذہب کو, کیونکہ وہ اپنے طریقے سے خدا کو ملنا چاہتا تھا. اس کے بعد یہ اس نے تھیوری ایتھیسٹک, اس کی تھیوری آئی. مذہب افہیم نہیں ہے. اگر مذہب کی راہوں کی گہرائیوں میں جایا جائے تو ہر مذہب 3 ڈائمینشن میں بیان اپنا کیا کہتے ہیں تعلیمات پیش کرتا ہے. تو وہ تو پہلے ڈائمینشن میں بھی نہیں پہنچا. وہ اس لیے کہ مذہب جو ہے اس کو تو اس نے سمجھا ہی نہیں. جو سمجھا اس نے وہ یہ سمجھا کہ مذہب مورالٹی ان مورل کو روکتا ہے, اور مذہب نے ڈومینین کیا ہوا ہے دنیا پہ, اور اس لیے اگر اس سے نفرت ہو گئی اور اس نے کوئی نظام پیش کیا تو اس میں مذہب کا کیا قصور ہے؟ مذہب نے بہت سے لوگوں کو خدا سے ملایا بھی ہے, اور مذہب کی وجہ سے یہ مورل نظام رہا, ورنہ نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا. تو مذہب کی خوبیاں بھی ہیں, ہم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ جو اس نے کہا بس اس کی نیرو مائنڈڈ تھی, تنگ نظری. جی محترم, میں ایک ممبر کا بیانیہ یا سوال وہ آپ کو فارورڈ کرتی ہوں. جی پیاری بہن بہت شکریہ, خدا آپ کو بہت برکت دے. پیاری بہن وہ دیکھیں نا کہ سوال گندم اور جواب چنا. میں نے زاہد صاحب سے صرف یہ گزارش کی تھی کہ جس طرح کی تعلیم یہ دے رہے ہیں اسی طرح کی تعلیم جو ہے اس پہ ایلومیناٹی اور فری میسن والے بھی یقین رکھتے ہیں. وہ بھی پوری دنیا کو 1 یونٹ بنانا چاہتے ہیں, 1 ورلڈ آرڈر بنانا چاہتے ہیں. تو ان کو پھر ان سے کیا اختلاف ہے؟ پال نے کیا کہا, پیٹر نے کیا کہا, اینڈریو نے کیا کہا, وہ ان کا تو تعلق ہی نہیں نا. جب اپنے ایک جگہ اپنے منہ سے اقرار بھی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ امام کی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی, شریعت منسوخ ہو گئی, تو پھر ان باتوں کا حوالہ دینے کا فائدہ. ابھی جو ایلومیناٹی جس ایجنڈے کو لے کے چل رہا ہے اور فری میسن جس ایجنڈے کو لے کے چل رہا ہے اس سے زاہد صاحب متفق ہیں, جبکہ میں نے ان کی کچھ تصویریں دیکھی ہیں, وہ تصویریں مجھے ڈھونڈنی پڑیں گی. تو یہ جو ہے وہ باقاعدہ ایسے ہال میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ ایلومیناٹی کے اور فری میسن والے جو عموماً جس ٹائپ کے فیگرز کو پسند کرتے ہیں, تو زاہد صاحب بھی انہی فیگرز کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں. تو بائبل کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی اس کو تو زاہد صاحب ویسے منسوخ کر چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بائبل میں سے جب حوالہ دے کے بات کرنا میں سمجھتا ہوں کوئی منطق نہیں بنتا. میسن والے جو کچھ کر رہے ہیں یا اور کوئی جو کچھ کر رہا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر کوئی اچھا کانسیپٹ رکھتا ہے تو اس کے موٹیویشن پہ دیکھا جائے گا, ورنہ وقت کے ساتھ کوئی نظام بھی برقرار نہیں رہے گا. میں پہلے اس سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ یہ جو جمہوری نظام ہے یہ بھی ابھی گروئنگ ہو رہا ہے, اور میں نے کہا کہ ہمارا جو روحانی نظام جس کی ہم بات کر رہے ہیں, قلبی نظام کی گاڈ لو ایڈیالوجی, یہ سبجیکٹو ہے, یہ فائل ہے. اور میں نے صرف جمہوریت کی بات کی کہ اس کو ہائی لائٹ ہونے میں لگیں گے 80 سال, لیکن اس کو کلر کرنے کے لیے پھر وہ قلبی نظام گاڈزم اینڈ گاڈ ایڈیالوجی آئیں گے. تو میرا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے کہ انہوں نے مجھے اس کے نیچے دیکھا اوپر دیکھا. میں تو خدائی نظام کی بات کر رہا ہوں اور جمہوریت کی بات کر رہا ہوں. پتہ نہیں مجھے کہاں کہاں پھنسا رہے ہیں. یہ ان کی کوئی تھیوری اور کنسپٹ ہوگا, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی محترم بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے
کہ آپ نے اپنی بک گاڈ ریویلز ہمسیلف میں بتایا ہے کہ خدا نے اپنی روح کا ایک روپ بھی بنایا ہے جس سے وہ دکھائی دیتا ہے. کیا جو روپ اس نے بنایا ہے اس کی کوئی تصویر آپ عوام الناس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ ہاں، ایک وقت تھا کہ وہ اس کی تصویر نہیں تھی، اس نے اپنی تصویر بنائی ہمارے لیے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں، جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. وہ تصویر جب 21 سال پہلے میں نے کتاب لکھی تھی کہ خدا دکھائی دیتا ہے، تو اب 21 سال کے بعد خدا نے نبی بھیجا اور میں نے اسے بتایا خدا کے متعلق اور اس نے پینٹنگ کی. وہ تصویر مکمل ہو چکی ہے اور وہ دیکھی بھی جا سکتی ہے، اور اس میں یہاں تک ہوگا کہ کوئی اب سجدے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تصویر کو دیکھ کے ہم مناجات کریں گے، اور وہ تصویر اہل دل کے لیے وہ صرف تصویر، جب وہ دیکھ کر مناجات کریں گے تو وہ تصویر غائب ہو جائے گی، اور زندہ خدا جو ہے پھر وہ ہم کلام ہوگا اس سے. یہ تصویر مستقبل میں ہر گھر میں ہوگی جہاں دعا کی جائے گی. اچھا، اس تصویر کو اب کیسے عام کیا جائے کہ ہر شخص دیکھ سکے؟ ہر شخص دیکھ سکتا ہے، لیکن ہماری موومنٹ میں کچھ فیصلے ہونے لگے ہیں، اور کچھ فیصلے خدا کر چکا ہے کہ اس کو کیسے لایا جائے گا. تو اس کے لیے کچھ صبر کرنا پڑے گا تاکہ وہ ریکوائرمنٹ مکمل ہو جائے، پھر انسانیت اس تصویر کو دیکھ سکے گی. اور جتنے اہل دل ہیں دیکھتے کے ساتھ ہی جب وہ جہاں پہ دعا کریں گے وہ تصویر لگائیں گے تو نہ جانے ان کا کیا حال ہو، اور اسی رات میں خدا ان سے کیسے کیسے ہم کلام ہوگا. تو کیونکہ خدا نے یہ بات کہی تو یہ پوری ہوگی، لیکن تھوڑا سا صبر اور پیشنس چاہیے اس کے لیے، جس کے لیے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور آپ بھی انتظار کریں. جی محترم، بہت شکریہ. آپ نے گاڈ ریویلز ہمسیلف میں لکھا ہے کہ خدا کا شعور یا مقدمہ اندھیروں میں ہوا ہے، اور شعور میں آنے کے باوجود خدا کی ذات ان اندھیروں سے باہر نہیں آ پا رہی تھی. اس اکیلے پن اور تنہائی کے جذبے نے ایموشن کو جنم دیا. اس اکیلے پن اور تنہائی نے، آپ یوں سمجھیں کہ ایک جذبے کو جنم دیا، یعنی ایموشن کو جنم دیا، یعنی محبت پیدا ہوئی. جذبہ محبت اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنا. اس راز کو پلیز ذرا وضاحت سے کہ ہم سادہ لوگ سمجھ سکیں ذرا پلیز بیان کیجیے. تھینک یو. ٹھیک ہے، میں بیان کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا کچھ اور بیان کر دوں کہ میں اپنے مشاہدات پیش کر رہا ہوں اور اپنا سفر، چاہے وہ پہلا مقدمہ دن کی روشنی میں ہوتا یا دوپہر کی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نہ محبت کرنے والے کے لیے کوئی بھاری پن ہے کہ مادہ پہلے تھا یا خدا تھا پہلے اور پھر مادہ تخلیق ہوا. میں مشاہدات پیش کر رہا ہوں. اس مشاہدات کے سفر میں جب خدا مجھے لے کے پہنچا، وہاں ڈاک اٹرنیٹی کے شیل تھے جیسے انڈے کے شیل ہوتے ہیں، تو وہاں جو محسوسیات ہوئیں کہ وہاں تنہائی تھی، اکیلا پن تھا، ایمٹینس تھی، خالی پن، اور جو غم تھا وہ یہ تھا کہ وہ زندگی کا کانسیپٹ ریالٹی میں نہیں آ رہا تھا. اسے کہہ لیں آپ وہ ٹائم جسے ہم کہتے ہیں سب انکانشس، یعنی کہ جب وہ شعوری حالتوں میں اپنے لیے تو تھا لیکن کہ محبت تھی لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا. تو اس زندگی کو پیدا کرنے کے لیے
جو چیز وجود میں لائی اس زندگی کو وہ محبت الہی تھی، ایموشن تھے خدا کے. تو محبت وجہ بنی زندگی کو وجود میں لانے کے لیے، یعنی کہ دینے والا تھا محبت، لینے والا کوئی نہیں تھا. اس لیے پوری کائنات جو ہے زندگی کی موومنٹ ہے یہ محبت پر ہے. اس لیے جتنی بھی عبادات ہیں ان کی جو معراج عروج ہے وہ محبت الہی ہے. تو ان چیزوں کو ان پیمانوں میں ڈوب کر دیکھا جائے تو مشاہدات کی دنیا شروع ہوتی ہے. تفصیلات تو بہت ہیں لیکن اب ایک منٹ میں کیسے بیان کی جائے. جی محترم، بہت بہت شکریہ. بے شک محبت کائنات کا سب سے زیادہ طاقتور جذبہ ہے اور محبت ہر قانون سے بالا تر ہے. تو یہ میرا آج کا آخری سوال تھا اور آپ نے بڑا بھرپور جواب دیا. تھینک یو ویری مچ اتنا قیمتی ٹائم دینے کا. اور ہمارے پروگرام کا چونکہ وقت محدود ہوتا ہے اس لیے میں اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں. تو انشاءاللہ کل امیر فیصل صاحب آپ سے کوئی اسلامک ہسٹری کے بارے میں کچھ سوال کریں گے اور پھر اس سے نیکسٹ ڈے انشاءاللہ میں متفرق قسم کے سوالات کروں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ واسن الجزا. Thank you so much and my deepest honor for Mr. Amir Faisal Sahib and to you that you are giving opportunity to people who are thirsty, who want to drink the water of life, who want to come to know the true purpose of life. You are giving a great possibility. Thank you and God bless you. وہ اس لیے ہے کہ انسان اس نظام کے اندر کرپٹڈ ہو چکا ہے. یہ نظام خدا کا ہے ہی نہیں. اگر کوئی غریب ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ خدا اس سے ناراض ہے. اگر امیر ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ خدا اس سے خوش ہے. یہ جو نظام ہے یہ بیان کرتا ہے کہ یہ دوری ہے خدا سے. تو اس لیے غریب اور امیر ہیں. جیسا کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. انڈیا کی جو زمین ہے اگر اس پر کھیتی باڑی کی جائے تو دنیا کو کھلا سکتے ہیں وہ. اب وہ خود بھوکے مر رہے ہیں. تو یہ آدمی کے دماغ کی خرابیوں کی وجہ سے یہ نظام جس میں لوگ مر رہے ہیں، بھوکے ہیں، دکھ ہے، امیری ہے، غریبی ہے، لیکن اس سے خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی السلام علیکم امیر فیصل بھائی. اگر انسان چاہے جتنے امیر لوگ ہیں دنیا میں جن کے اپنے کاروبار ہیں، اپنے کھیت ہیں، اپنی زمینیں ہیں، وہ تو پیٹ بھر کے بڑے اچھے طریقے سے کھا رہے ہیں. لیکن اگر امیر چاہے تو کوئی بھی غریب نہیں رہ سکتا کیونکہ امیر کسی کو دینا چاہتا ہی نہیں ہے، وہ اپنا پیٹ بھرنا چاہتا ہے. کچھ باتیں بہت اچھی کی ہیں انہوں نے. بہت بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب اور ہماری ایڈمن ٹیمز اور پروگرام مینیجر مغل میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. انشاءاللہ بہت جلدی اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ.